बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। कौमी असम्बली और सेनेट ने आज इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम का बिल है उसको मंजूर कर लिया है और उस बिल को तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस बिल की मंजूरी से सिर्फ एक दिन पहले स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ और इस जलसे में तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं ने बड़ी ही अहम या काबिल गौर बातें की हैं। तो हम जो कौमी असम्बली और सेनेट से जो बिल पास हुआ है उसका ताल्लुक़ क्योंकि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तकारीर के साथ भी है, तो पहले ज़रा आपको बताते हैं कि जो स्वाबी का जलसा था, हमाद अज़हर साहब जो कि अक्सर हमें अवामी इज्तिमाआत में नज़र नहीं आते, कल काफ़ी अरसे बाद नज़र आए, वो क्या कह रहे हैं वहाँ पे। सितंबर का महीना, अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया तो पंजाब वालों अडयाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो, तो फिर तैयारी पकड़े। हम इंशाअल्लाह ताला पुरअमन एहतजाज करेंगे, पूरे पंजाब में करेंगे। मैं सरबराही करूंगा, गिरफ्तारी देनी पड़ी तो गिरफ्तारी दूंगा और इंशाअल्लाह सितंबर में लॉन्ग मार्च करेंगे। तो जनाब ये अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और हमाद अज़हर साहब सितंबर के महीने में अडयाला जेल रावलपिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने क्या कहा वो भी सुने। मुझसे मुतालबा करते हो कि मैं माफी मांगू उस काम की जो मैंने नहीं किया, जो मुल्क को लूट गए, पहले उनसे तो माफी मंगवा लो। मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ, इस्लामाबाद मेरा भी दारुल खिलाफा है। अब किसी का बाप भी हमारी एनओसी कैंसिल नहीं करेगा। हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा, जहाँ हमारी मर्जी है वहां पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले। और अदालतों को एक पैगाम देता हूँ कि आपकी एनओसी इन्होंने जूते के नोक पे रखा है, बीच पे मत आना। दमादम मस्त कलंदर होने दो। दमादम मस्त कलंदर की बात कर रहे हैं और अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि अब अगर हमें कोई एनओसी मिली तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकेगा और इस्लामाबाद में हम अपनी मर्ज़ी की जगह पर जलसा करेंगे। तो शायद एक दिन पहले उनको पता था कि कौमी असम्बली और सेनेट में क्या होने वाला है, तो उन्होंने कुछ ऐलानात कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ ऐलानात हैं या इस पर अमल दरामद भी हो सकता है? तो आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए कानून व इंसाफ हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं, जनाब शहरयार आफरीदी साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर हैं। अकील मलिक साहब, हम जो बिल मंजूर हुआ है आज पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से, उस पर बाद में बात करते हैं। पहले ये बताएं कि हमाद अज़हर साहब कह रहे हैं कि मैं अडयाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च करूँगा और अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं जहाँ चाहूँगा इस्लामाबाद में वहाँ जलसा करूँगा। आपको लगता है कि आप इन्हें रोक पाएंगे? मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस पार्टी की मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रही कि एक पार्टी का मेंबर जो है वो एक बयान देता है, दूसरा उसकी नफ़ी में कोई और बयान दे देता है। असद कैसर साहब ने रात को बयान दिया, उन्होंने कहा इस्लामाबाद जाने की तो कोई बात ही नहीं हुई हमारी और न ही अंडर डिस्कशन है। तो अगर सीएम केपी के जो है वो एक बयान दे रहे हैं कि मैं अपनी जगह जो मुख्तस करूँगा और इस्लामाबाद क्योंकि मेरा भी दारुल खिलाफा है और वहाँ पे जाके मैं जो है धावा बोल दूँगा, जिधर चाहे मैं जलसा करूं, जिधर चाहे मैं वो एहतजाज करूं, लेकिन साथ ही हमाद अज़हर साहब कहते हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और वहाँ पे अडयाला जेल जाएंगे और वहाँ पे हम मार्च करेंगे। तो इनका तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम तो हत्तुल इम्कान कोशिश है कि मुल्क को इस इंतशार से निकाला जाए, लेकिन ये फिर दोबारा धकेल देते हैं उसी इंतशार की तरफ। जी शहरयार अफरीदी साहब, ये क्या आपके ख्याल में एक बहुत बड़ा मसला नहीं है कि असद कैसर साहब की बात जो है वो अली मीन गंडापुर की बात से नहीं मिलती और अली मीन गंडापुर की बात जो है वो किसी और की बात से नहीं मिलती? तहरीक इंसाफ में कोई हमें इत्तेफाक राय क्यों नहीं नज़र आता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया हामिद भाई आपका। हामिद भाई, अभी रिसेंटली क्योंकि मेरा इलाका है पारा चिनार में और दरादम खेल में बड़ी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, इसके अलावा बनू में, और रोज़ाना हमें लाशें उठानी पड़ती हैं, चाहे वो सिविल आर्म्ड फोर्सेस की हों चाहे वो पाकिस्तानी सिविलियंस की हों। तो एक तो ये है कि एज रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए, रियासत कहीं नज़र नहीं आ रही। अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखिए जी, खान साहब ने जो दिलों के वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को ये ज़िम्मेदारी दी है और हमारी उसके अलावा जो बैरिस्टर गौर साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं,
یہ 4 وہ کی پلیئرز ہیں. اس کے علاوہ پولیٹیکل کمیٹی ہے. کہیں پہ بھی اڈیالہ جانے کا سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا کہا ہے. حماد اظہر صاحب نے. اچھا جی, اسلام آباد میں ہم نے آنا ہے. ہائی کورٹ نے ہمیں پرمیشن دی. اس کے کنٹیمپٹ میں پہلے ڈی سی, پھر اس کے بعد چیف جو ہے کمشنر اسلام آباد. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے. ہم کوئی دعویٰ شعوہ بولنے نہیں آپ جا کہہ رہے رہے ہیں کہ اسلام آباد آئیں گے, لیکن جو حماد اظہر صاحب اڈیالہ جیل کی بات کر رہے ہیں وہ ان کا سلپ آف ٹنگ ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے, کیونکہ میں نے سنا نہیں. ابھی بھی اگر آپ دوبارہ سنوا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ذرا آپ دوبارہ سنوا دیں جی, حماد اظہر صاحب کا جو کلپ ہے وہ ذرا دوبارہ سنوا دیں. ستمبر کا مہینہ, اگر بے گناہ عمران خان کو نہ چھوڑا گیا تو پنجاب والوں اڈیالہ لانگ مارچ کے لیے تیار ہو, تو پھر تیاری پکڑیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرامن احتجاج کریں گے, پورے پنجاب میں کریں گے. میں سربراہی کروں گا, گرفتاری دینی پڑی تو گرفتاری دوں گا, اور انشاءاللہ ستمبر میں لانگ مارچ کریں گے. پنجاب والوں تیاری پکڑو, ستمبر میں لانگ مارچ جی. اصل میں بہت پریشر ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز, سپورٹرز, ویل وشرز کا, کہ آپ لوگ ہم سے بھی گلہ ہے سب سے, کہ آپ کیوں خاموش ہیں. یہ خاموشی 1 سال, اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اگر آپ کو یاد تو میں نے پارلیمان میں بھی یہ کہا تھا کہ شاید یہ میری آخری تقریر ہو. حامد بھائی, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خان بے گناہ ہے اور اندر پڑا ہوا ہے, اور پاکستانی قوم نے 8 فروری کو ان تمام نام نہاد پارٹیوں کو رد کر دیا, اور رد کرنے کے بعد ان کی لیجٹمیسی تو خود ختم ہے کہ 40 سیٹوں والی 2 پارٹیاں ایوان پہ قابض ہوئی ہوئی ہیں. اور ایک سوچ سے سمجھ سے بالاتر ہو کہ جو آج پنجاب میں یہ کر رہے ہیں ورکرز کے ساتھ, لیڈرز کے ساتھ اور ہمارے ممبران کے ساتھ, وہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ غیر انسانی بھی ہے, غیر اخلاقی بھی ہے, اور تہذیب اور ہماری بنیادوں کے, روایات کے بنیادوں کے جنازے نکال دیے. سو پی ٹی آئی کا سول آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم اسلام آباد آئیں گے, ہم پاکستان پنجاب میں جائیں گے, ہم جلسے کریں گے. یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے, ود ان دا پیرامیٹرز, قانون اور آئین کے دائرے میں ہم لیگل پروسیس کو فالو کریں گے. ہم تمام وہ ڈیو پروسیس جو ریکوائر ہے اس کو فلفل کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ ٹی ایل پی آئی, اسی طرح جماعت اسلامی آئی, یہ ان کا بھی حق ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے, تو ہمیں کیوں حق نہیں دیا جا رہا؟ کون سی ایسی چیز ان کو ڈرائے ہوئے ہے, کون سی ایسی چیز ہے جس سے ان کی نیندیں خراب ہوئی ہوئی ہیں یا حرام ہوئی ہوئی ہیں؟ سو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. بالکل علی امین گنڈا پور صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ہم آئیں گے, کیونکہ جب آپ قانون اور آئین کے دائرے میں اپنا حق مانگتے ہیں تو آپ کو عدالتیں بھی حق دے رہی ہیں, بٹ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ان کو اس نیج پہ لے گئی ہے کہ ان کی بنیادیں دن بدن کھوکھلی ہو رہی ہیں, جو آج انہوں نے کی ہے. فار ایگزامپل, آج انہوں نے پارلیمان, اٹ واز اے بلیک ڈے. اچھا چلیں اس پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ اگر ہائی کورٹ اجازت دیتی ہے تحریک انصاف کو کہ آپ اسلام آباد میں جلسہ کریں, تو یہ تو پھر ان کا حق ہے, پھر تو یہ جلسہ کر سکتے ہیں, پھر تو آپ نہیں روک سکتے. بالکل میر صاحب, ہر سیاسی جماعت کا حق ہے سبجیکٹ ٹو لاء, اگر وہ احتجاج کرنا چاہیں. اوبویسلی ایک فریڈم آف ایسوسیشن ہے, فریڈم آف موومنٹ ہے, تمام تر یہ چیزیں ہیں جو آئین پاکستان میں درج ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ریگولیٹڈ ہیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ کسی اس بات پہ آ جائیں کہ 6 جولائی کو ان کو دیا تھا ترنول میں, ان کو این او سی تھی, اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کو روات کی این او سی ملی, یہ اس پہ بھی نہیں راضی. دیکھیں آپ نے مثالیں دی ہیں, میں نے دونوں مثالیں, ترنول اور روات دونوں اسلام آباد سے باہر ہیں. اسلام آباد کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں تو آ رہی ہیں نا. اسلام آباد سے باہر کیا وہ کوئی مارز میں ہے یا پلوٹو میں ہے یا کہیں وہ میرے خیال سے مریخ میں جا کے تو واقع نہیں ہے, وہ اسلام آباد کی جورسڈکشن میں آتی ہیں. ترنول بھی اسلام آباد کا حصہ ہے. اب تو دیکھیں نا کہ C-15 اور B-17 اور کدھر تک اسلام آباد ایکسپینڈ ہو چکا ہے. تو اسلام آباد کا مقصد یہ نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ ڈی چوک میں ہی آ کے دھرنا کرنا ہے تو پھر وہ پہلے 126 دن دیکھ لیے اس قوم نے بھی, عوام نے بھی, اس کا خمیازہ بھی بھگتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میر صاحب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عدالت میں یہ ضرور کہ, اور عدالت میں جو انتظامیہ ہے
انہوں نے بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کو اجازت دیں گے. اب غالباً میرے خیال سے 22 اگست کی ان کی تاریخ ہے, 22 اگست کو یہ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں. سوابی میں جو ایک ناکام پاور شو کیا ہے, خالی سیٹوں سے خطاب جو کیا ہے, ناکام خالی سیٹوں سے خطاب کیا ہے, آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ جو راؤنڈز کر رہی ہے. اور پھر جو ان کی جو ایک رنگ بازی ہے, جو ماسٹر ہیں جس چیز کے کہ سوشل میڈیا پہ جا کے یہ وہ ڈاٹ سے بھر دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ عوام کا ایک کثیر تعداد جو ہمارے ساتھ ہے, وہ آپ نے کل دیکھ لیا سوابی میں. اور ایون کہ ایک جرنلسٹ ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, جو اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں ان کی پارٹی کے ساتھ, انہوں نے کہا انتظامیہ اب حکومت کس کی ہے کے پی کے میں. انہوں نے کہا یہ میں 20 کلومیٹر واک کر کے گیا ہوں اور اس کے ساتھ مجھے تو نہ پولیس نظر آئی ہے, نہ انتظامیہ نظر آئی ہے, نہ لوگ ہیں جو گائیڈ کرنے والے تھے, اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی یا اس کالونی کے اندر جو ہے بہت چھوٹی جگہ پہ کی تھی. تو وہ اس لیے کی تھی کیونکہ عوام کا جو جمع غفیر بتایا جاتا ہے وہ تو ساتھ ہے نہیں. جی جناب, آپ تھے ویسے کل وہاں پہ؟ میں وہیں پہ تھا. حامد بھائی آپ پلیز 2 چیزیں, ایز اے چیف ایگزیکٹو آف پروونس, چاہے وفاق کے ہوں چاہے صوبے کے ہوں, یہ آپ کا پریروگیٹو ہے. سی سی آئی میں کافی دفعہ ڈیمانڈ کیا چیف سیکرٹری اور آئی جی نہیں بدلے. میں نے آپ سے اس پروگرام سے پہلے آپ کو کیا کہا کہ پولیس کہیں نظر نہیں آ رہی تھی, کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے ذہن میں کیا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا, آپ ذرا فوٹیجز نکالیں, 8-9 کلومیٹر وینیو کے ارد گرد لوگ ہی لوگ, اندر جو کراؤڈ تھا اس سے 10 گنا لوگ باہر تھے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ سندھ سے پنجاب سے لوگ آئے اور مختلف روٹ اور طریقوں سے آئے, پہنچے 2 دن پہلے. میں صرف آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہمیں ترنول میں اجازت ملی تھی, کیا ضرورت تھی رات تک سب کچھ ٹھیک تھا اور ایٹ مڈ نائٹ آپ ایک دم چیف کمشنر کا سہارا لے کے وہ آپ ہمیں الاؤ نہیں کرتے. آپ خالی کرسیاں ہیں نا, ہمیں کرنے دیں. آپ خالی کرسیاں اگر آپ کے ذہن میں, تو انہی خالی کرسیوں کو جو آپ کو خالی نظر آ رہی ہیں, یہ اصل میں ذہن جب مفلوج ہو جائے نا, جب اللہ کی پکڑ آئے, تو 8 فروری والی چیز, یہ بینیفیشری ہیں فارم 47 کے, ان کی بنیادیں ختم ہو چکی ہیں, یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں, رد ہو چکے ہیں, ان کی سٹینڈنگ ختم ہے. یہ ہر طرف سے مار کھا کے اب رہی سے ہی جو تھوڑی بہت کسر ہے نا ان کی بنیادوں کی. اور ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کروں گا, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا, میاں محمد نواز شریف کے آنے والے کچھ مہینوں میں یا ہفتوں میں دیکھیے کہ ان پہ کیسے خود کا شملہ وہ کرتے ہیں. وہ رہی سے ہی جو کسر ہے نا وہ بھی ختم. وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں مری میں, انہوں نے کیا خود کو شملہ کرنا ہے. دیکھیں جی, ان کو بڑی امیدیں دی گئی. آپ کی ساری امیدیں اب نواز شریف سے وابستہ ہیں؟ نہیں جی, ہماری امیدیں اللہ سے ہیں, ہم کسی اور سے ہماری امیدیں نہیں ہیں. صرف میں ان کو بتا رہا ہوں کہ بالکل ان کی پرفارمنس پیتھیٹک ہے, ان کا رول 0 ہے. پاکستانی قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور رہی سے ہی کسر انشاءاللہ باذن اللہ جو ان کی تھوڑی بہت تھی وہ آج ختم ہو گئی. اچھا, اب جو آپ نے بل منظور کیا ہے, قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو گیا ہے اور سینٹ سے بھی منظور ہو گیا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بل جو ہے یہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد کو روکنے کے لیے آپ نے منظور کروایا ہے, اور اس بل کے نتیجے میں حکومت کی اور جوڈیشری کے درمیان ایک نئی لڑائی شروع ہو سکتی ہے؟ نہیں میر صاحب, دیکھیں جہاں تک بات ہے یہ الیکشن ایکٹ کی اندر جو 3 شقوں میں ترمیم آئی ہے, اس میں مجھے بتایا جائے کہ کون سی ایسی ترمیم ہے جو الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے, یا کانسٹیٹیوشن کی کسی آئین پاکستان کی شق کے ساتھ یہ تصادم ہے, یا کسی قانون کے ساتھ یہ تصادم ہے. اس میں تو کلیئرٹی کی ضرورت تھی اور ہم کلیئرٹی لے کے آئے ہیں. اور اس کلیئرٹی میں یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر جب آپ کاغذ جمع کرانے جائیں اور آپ اپنی پارٹی کا ٹکٹ نہ دیں تو آپ کو پھر انڈیپینڈنٹ تصور کیا جائے گا. 2, جب آپ ایک پارٹی کو ایز اے ریٹرن کینڈیڈیٹ ود ان 3 days 3 دن کے اندر کسی ایک سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہوتا ہے, آپ نے جوائن کر لیا, اس کے بعد آپ کو دوبارہ بیان حلفی تبدیل کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے وہ بیان حلفی. آپ نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر لیا تو پھر اگلے 5 سال آپ اس ایوان کا اگر حصہ ہیں تو وہ اسی سیاسی جماعت میں رہ کے آپ کو گزارنے پڑیں گے. فلور کراسنگ کا لیگل رائٹ نہیں ہے. اور تیسری جو آخری ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک سیاسی جماعت لسٹ جمع جو ایک مختص وقت ہے اس وقت تک جو ہے لسٹ جمع کرانی ہے مخصوص نشستوں کے لیے, اگر اس وقت تک نہیں جمع کرواتی تو پھر اس کے بعد وہ لسٹ جمع نہیں کروا سکتی. جی, تو آپ اس کو بلیک ڈے کیوں کہہ رہے تھے آج کا دن؟ آپ نے کہا بلیک ڈے اس لیے ہے کہ بڑی مشکلوں سے یہ قوم
پٹڑی پہ چل گئی تھی اور عدالتوں کے حوالے سے جو ان کا ماضی ہے بڑا داغدار ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اب سے کچھ دن پہلے ختم نبوت کے حوالے سے سب نے اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم، کیونکہ ایسی بات نہیں کرنی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو تکلیف ہوئی اور پارلیمان میں اس پر ڈبیٹ بھی ہوئی. وہ تو آپ نے کمیٹی کو بھیج دیا، کمیٹی کھیل رہے ہیں ادھر، کیونکہ 78 سیٹس ہیں. لیکن اس میں بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اپنے اس فیصلے میں جو ایک اس کے خیال میں غلطی ہے اس کو درست کرے. دیکھیں جی، اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کا اور مسلمان کے دلوں کا محور، ٹھیک ہے جی، اس پہ تو دوسری بات کرنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس میں پکڑ ہے. اب میں سوال یہ پیش کرتا ہوں کہ آپ تو یہ پھر اچھا کیا نا حکومت نے وہ معاملہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیکھیں جی، یہ بھی کمیٹی سے پاس ہو کیا ہے. allow me to speak. جی دیکھیں، اس پہ تو فوراً ووٹنگ ہو گئی، ٹھیک ہے جی. ادھر آپ کمیٹی کھیل رہے ہیں جس پر آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمان کو یک زبان ہو کے میسج دینا تھا لاؤڈ اینڈ کلیئر. وہاں پہ تو ifs and buts ہیں. یہاں پہ کیونکہ حکومت ان کی خطرے میں ہوتی ہے، 78 سیٹیں ہیں، 11 مائنورٹی، اس پہ بھی ڈاکہ، 67 ویمن سیٹس، اس پہ بھی ڈاکہ، 8 سیشن میں 9 لیجسلیشن، ان کو پتہ نہیں کون سی ایسی چیز پریشان کیے ہوئے ہے. یہ بلیک ڈے اس لیے ہے کہ یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ ہے، یہ آئین شکنی بھی ہے. میں صرف لاسٹ ایک چیز، یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا انشاءاللہ. سپریم کورٹ ہم لے کے جا رہے ہیں. یہ کیسے آپ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یقین سے اب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک پروسیس یہ گزرا ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کو 4 اپلیکیشنز دی، ہم سے سمبل لے لیا گیا، سحر حاصل گفتگو ہوئی ہر لیول پہ سپریم کورٹ کے اندر. انہوں نے ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود پاکستانی قوم نے ان کو عبرت بنایا. 8 فروری کو نشان لینے کے بعد لیڈر اندر، ہم سارے، ہمارے ساتھ جو ہوا، ہمارے نومینیشن پیپرز دیتے وقت کیا کیا نہیں ہوا، اس پروسیس کو بھی چھوڑ دیں. اب آتے ہیں جی سیٹیں، جنہوں نے 17 سیٹیں جیتی ہے، جنہوں نے 23 سیٹیں جیتے وہ، اور باقی پارٹیاں بھی اپنا حصہ مانگ رہی ہیں. یہ کوئی خیرات کا مال ہے جو آپ پاکستانی قوم کے ووٹ پہ ڈاکہ ہے. اور آج آپ نے سپریم کورٹ کو کیا میسج دیا ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ نے ان کو ہیڈ آن لینے کی کوشش کی ہے. ہم جب آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں، آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آپ کی درخواست پہ سماعت کر سکتی ہے، لیکن لیجسلیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ تو نہیں لگا سکتی نا. ایکسیلنٹ. قانون سازی کا کام ہے پارلیمان کا، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا کام ہے اس کی تشریح کرنے کا. ان کو چاہیے تھا کہ جب سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا تو تب یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ڈیسیژن سے پہلے اگر انہوں نے یہ قانون بنایا ہوتا تو سب کچھ کلیئر ہوتا. اب یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ ہے، قوم سے بھی دھوکہ ہے. آپ پارلیمان، سپریم کورٹ کے میجورٹی فیصلے کو آپ نے آج کیا میسج دیا کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب جوڈیشری کو آپ ہیڈ آن لیں گے، مسئلہ کیا ہوگا؟ انٹرپریٹیشن کون کرے گی؟ سپریم کورٹ. سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کر دی کہ آپ لوگ غلط تھے، الیکشن کمیشن کا طریقہ کار غلط تھا، آپ نے سمبل کیوں لیا، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب آپ اخلاقی قدریں اور قوت کھو دیتے ہیں نا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی. پھر آپ کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے اور پھر آپ کبھی دیوار سے ٹکر مار رہے ہوتے ہیں، کہیں کا یہ ٹکروں پہ لگے ہوئے. لیکن اس کا نقصان پاکستانی قوم کو ہے. اچھا، اس میں سوال میرا سپریم کورٹ میں ایک تھوڑی 30 سیکنڈز اگر آپ مجھے دے دیں. سپریم کورٹ میں عزت مآب جج صاحبان بھی انسان ہیں. اگر دیکھیں غلط تشریح ہو گئی تو لیجسلیچر کی جو انٹینٹ تھی، ہماری تو انٹینٹ یہ تھی کہ 3 دن کے اندر، ہم نے تو واضح آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 3 دن میں ایک پارٹی کا سرٹیفکیٹ دینا اور جوائن کرنا ہے. اب وہ 3 دن 15 دن کیسے ہو گئے یہ بتائیں، اس کی مجھے بتائیں کہ 3 دن سے 15 دن کیسے ہو گئے؟ اور وہ 15 دن بھی گزر گئے اور وہ سارا معاملہ ہی انفیکچس ہو گیا. اب وہ بتائیں نا کہ ان 80 لوگوں کو، میں تو 80 ہی گنوں گا، میں 39 اور 41 میں کوئی ڈفرینسیشن بھی ڈرا نہیں کرتا.
کہ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کے اپنے ایفیڈیوٹس دیے ہیں, اپنی بیان حلفیاں دی ہیں جوائن کرنے کی, آپ نے بھی شاید دی ہوگی, پتہ نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو بھی ڈس انفرینچائز کر دیا نا, ان سے تو نہیں پوچھا گیا کہ آپ سنی اتحاد کونسل سے ہیں یا کدھر سے. آپ کی ساری بات درست ہے, لیکن اس سارے معاملے کے دوران کچھ واقعات پیش آئے ہیں. مثلا ایک حاجی امتیاز چودھری صاحب ہیں, منڈی بہاؤدین سے MNA ہیں, بالکل, ان کو غائب کیا جاتا ہے اور ان کی فیملی کہتی ہے جی کہ ان کو کہا جا رہا ہے آپ مسلم لیگ نون میں چلے جائیں, آپ یہ لکھ کے نہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں جاؤں گا. اور اس کے بعد اچانک پنجاب پولیس کہتی ہے جی کہ وہ مقابلہ ہوا, اس پولیس پہ حملہ ہوا, وہ غائب مفرور ہو گئے. جی وہ سب کو پتہ ہے اصلیت کیا ہے. تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے آپ کی جو نیت ہے, میں کنڈیم کرتا ہوں کہ ہمارے کولیگ ہیں, ہمارے ایک آنریبل ممبر ہیں ہاؤس کے, وہ بالکل کسی بھی آنریبل ممبر پہ ہاؤس کی کیا ہی پولیٹیکل افیلیشن کیوں نہ ہو, لیکن ہمارا ہم کولیگز ہیں, دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میر صاحب بات یہ ہے کہ خالی انہی کو پکڑا ہے کیا, ان کے نون لیگ سے میں آنے سے یا پیپلز پارٹی میں جانے سے یا IPP میں جانے سے کیا کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ باقی 40 ممبران ہیں جو آزاد ہیں, ان کو تو کوئی نہیں پکڑ رہا, وہ تو متواتر طور پہ. جی بتائیں جس کا کیا جواب ہے. بلال صاحب ہمارے گجرانوالہ سے MNA ہیں, 1.5 سال سے وہ 1 سال 2 مہینے سے وہ گجرانوالہ نہیں گئے. ٹھیک ہے جی, شیخ وقاص صاحب سے آپ پوچھ لیں, ہمارے پنجاب کے جتنے MNAs ہیں وہ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے, کوئی 3 ماہ سے کوئی 6 ماہ سے نہیں گیا. آن ٹاپ آف دیٹ ہمارے 2 MNAs مسنگ ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو بھی چھوڑ دیں. بھائی نے بڑی زبردست بات کی کہ جی 3 دن کے علاوہ یہ 15 دن کہاں سے آ گئے. تو اٹارنی جنرل کو آپ کی لیگل ٹیم کو سپریم کورٹ نے بار بار موقع دیا کہ آپ ان کو ایکسپلین کریں, ادھر تو آپ سے ایکسپلین نہیں ہوا. ججز نے ایک پرسیپشن تھی, سوچ تھی کہ یہ تو ون سائیڈڈ چیز ہے اور اللہ خیر صلاح. جب حقیقت کھل کے سامنے آئی, حامد میر صاحب میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, پنجاب میں فسطائیت اور جبر کا وہ بازار اس وقت گرم ہے. آپ MNAs فارم 45 کے جو PTI کے جینین MNAs اور MPAs جیتے ہوئے, ان کے گھروں کی حالت, جمشید دستی کے گھر کی حالت, باقیوں کی گھروں کی حالت. وہ یہاں پہ قومی اسمبلی میں تو میں دیکھتا ہوں سیٹی بھی بجا رہے ہوتے ہیں, باجا بھی بجا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میں چیری بلاسم بھی لے کے آتے ہیں, کالج بھی لے کے آتے ہیں. چیری بلاسم جو لے کے آتے ہیں وہ بڑی معنی خیز چیز ہے. اچھا کوئی کیا کرتا ہے دیکھیں, لیکن میں ایک بریک لے لوں. کسی کی ماں بہن, کسی کی چادر اور 4 دیواری, دیکھیں دس از ناٹ آن. یہ ویسے ماں بہن کی جو عزت ہے اس کی اگر آپ حفاظت کریں گے تو پھر آپ کی ماں بہن کی عزت کی بھی حفاظت, اگر آپ کسی کی ماں بہن کی عزت کی حفاظت نہیں کریں گے تو کل کو یہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کرے ایسا پاکستان میں نہ ہو. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. دیکھیں جو آج قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جس ماحول میں گفتگو ہوئی, یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں آپ ساری باتیں کریں, لیکن اس میں جو ہے نا ہمیں مذہب کو اور قرآن کو اور حدیث کو نہیں لانا چاہیے. سم ٹائمز تو یہ آ جاتا ہے, جیسا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے تو اس پہ جو گفتگو ہوئی اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیا گیا. لیکن دونوں طرف سے, حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی سم ٹائمز ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ میرے جیسا گناہ گار بندہ جو وہ کانپ جاتا ہے کہ یار یہ کس انداز سے بات ہو رہی ہے. ذرا سنیں کہ وزیر قانون صاحب نے علی محمد خان صاحب کا حوالہ دے کے کیا بات کی اور وہ کس طرح اوپر دیکھ رہے تھے, اور کیا آپ اور میں جو ہے وہ اس طرح گفتگو کر سکتے ہیں. یہ قانون سازی اللہ کے 100 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے میں کہہ رہا ہوں آئین کی روح کے عین مطابق ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. علی محمد صاحب نے کہا ہمارا راستہ روکنے کے لیے ہے اور انہوں نے حوالہ دیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان کے 81 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف نامہ داخل کرایا. ان کا تعلق طریقے انصاف سے نہیں ہے, سنی اتحاد کونسل سے ہے. تو بھائی کسی ایک بات پہ کھڑے ہوں. اچھا پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف نامہ جمع کروایا تھا کہ آپ کا تعلق سنی اتحاد کونسل سے دیا تھا آپ نے؟ دیکھیں جی حامد امیر بھائی, 99 نام جو اللہ کے اوپر لکھے گئے ہیں اس کے نیچے پورا پارلیمان بیٹھا ہوا ہے. جب ہم سے
حق ہی لے لیا گیا, سمبل ہی لے لیا گیا, سب کچھ لے لیا گیا, تو پہلے گھوڑا یاد ہے جی, بلے باز کا نشان, پھر بلے باز کے بعد ان کو کے ساتھ جو ہوا اٹھا لیا گیا, ان کی صحیح ہارڈ ویئر سافٹ ویئر چینج کرنے کے بعد پریس کانفرنس ہوئی, پھر ہم MWM کے ساتھ جانے لگے, پھر الٹیمیٹلی سنی اتحاد کے ساتھ کنسنسس, کیونکہ سنی اتحاد کے چیئرمین صاحبزادہ صاحب نے خود PTI میں شروع میں انہوں نے سپریم کورٹ میں سارا کچھ ڈیٹیل میں اپنا بیان دیا. دیکھیں جی, یہ صرف ہیلے بہانے ہیں, رب کا واسطہ ہے. آپ نے ہمیں روکنے کی کوشش کی, آپ نے ہمیں دبانے کی کوشش کی, آپ نے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی, آپ نے ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کی. وزیر قانون کا یہ بیان درست نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے حلف نامہ دیا کہ ہمارا تعلق سنی اتحاد کو؟ دیکھیں جی, بالکل دیا, اس سے دیکھیں نا, اس سے تم بالکل دیا, لیکن مجھے یہ بتائیں جب آپ نے ہم پر تمام راستے بند کر دیے, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک پولیٹیکل پارٹی, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جس کو وائٹ پیپر ایشو کر کے 180+ سیٹس ہیں, اس کو آپ بالکل منتشر کرنے کے چکر میں ہو کہ ہم ان کی آئیڈینٹی ختم کریں, ڈرا دیں گے, لوگوں کو خرید کے ہارس ٹریڈنگ کر کے مختلف پارٹی کا حصہ بنا دیں گے, جب سب حربے ان کے ناکام ہوئے اور ہم متفق ہیں ابھی بھی 41 ممبرز کے پیچھے جو جس طریقے سے لگے ہوئے ہیں, جس طریقے سے ان کے گھر والوں کو, مجھے بتائیں ایک بچے کو 15 سال کے بچے کو اٹھا کے مارا جا رہا ہے اور ٹیلی فون پہ اس کی چیخیں ماں کو سنائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, کون سا انصاف ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ سوال نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن عقیل ملک صاحب, کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہیں کہ PTI کے جو MNA ہیں حاجی امتیاز صاحب, وہ واقعی پولیس مقابلے کے بعد بھاگ گئے ہیں؟ دیکھیں جی, میں اس کی انفارمیشن کی حد تک میں پریوی نہیں ہوں, اور اسپیکر صاحب کو انہوں نے پروڈکشن آرڈر کا کہا ہے, اور اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ میں نے متعلقہ جو پولیس ہے پنجاب پولیس سے پوچھا. یہ سوال آپ سے اس لیے کیا, مجھے آپ سے یہ سوال میں تو دیکھیں میرے لیے سوال اس لیے کیا کہ جو ہماری پارلیمنٹ کا ایوان ہے اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے پاک نام لکھے ہوئے ہیں, ان کا حوالہ دے کے جو ہم نیچے سیاست کر رہے ہیں, کیا یہ ہم درست کر رہے ہیں؟ مذہب کو آپ کبھی بھی سیاست کو جو ہے وہ مذہب کے ساتھ مت جوڑیں, معذرت کے ساتھ. میں تو اس چیز پہ کہتا ہوں کہ مذہب اور یہ جس طرح مطلب بہت ہم لائٹلی چیزیں بول دیتے ہیں, معذرت کے ساتھ پچھلے دورہ حکومت میں میرے بھائی نے بھی بہت زیادہ چیزیں درود شریف پڑھ کے, کلمہ پڑھ کے اور بہت سارے کیں, اور وہ اس کے جو ہے منافی ہی باتیں سامنے آئی. رانا ثناء اللہ صاحب کا واقعہ کس کو بھولا ہوا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں یہ اس بات پہ میرا تو کامل یقین ہے کہ آپ کوئی بھی مذہبی حوالہ دے کے, حاجی امتیاز کا واقعہ جو ہے وہ اسی واقعے کی ریپیٹیشن نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو حفظ بے جا میں رکھا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے, اور ان کسی بھی آنریبل ممبر, میں نے ایک بڑی پرنسپل پوزیشن آپ کے سامنے میر صاحب لی ہے, خواہ وہ میں ہوں, خواہ وہ میرا بھائی ہو, خواہ وہ کوئی اور ممبر ہو, کسی کو بھی یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ ممبر کو یا کسی اور پاکستانی شہری کو حفظ بے جا میں رکھا. جی, پاکستان کا آئین قرآن اور سنت کے تابع. ہاں بالکل. زندگی ہم مسلمانوں کے لیے شریعت کی روح پریمبل پڑھنا چاہیے ہر کسی کو. بالکل. پریمبل جو ہے وہ قرآن اور اسلام کی بات کرتا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات کی بات کرتا ہے, لیکن ہمیں پارلیمنٹ میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی. ایک منٹ, حامد میر صاحب, یہ کہنا کہ جی دین کو لے کے آنا سیاست میں, اللہ کی 23 سالہ, اللہ کے محبوب کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ہمارے لیے ایک روڈ میپ ہے. جب آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے, ہم نے کیا بائبل سے ایگزامپلز دینی ہے؟ ہم نے قرآن اور اللہ کے محبوب کی زندگی سے ایگزامپلز دینی ہے. نہیں, لیکن وہ اوپر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا حوالہ دے کے نیچے سیاسی بیان بازی تو نہ کریں. بالکل سیاسی بیان بازی. لیکن ایک چیز ہے, بھائی نے بات کی رانا ثناء اللہ, رانا ثناء صاحب نے کیا کہا کہ جنرل باجوہ نے میرے پہ کیس بنایا, میں جب جنرل باجوہ سے الجھنے لگا تو مجھے سعد رفیق صاحب نے سائڈ پہ کر دیا. What does it show? آج تو پولیٹیکل ایڈوائزر ہے نا PM کے, میں تو اس وقت اپوزیشن کا میں نہیں ہوں. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں, میں بار بار چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کرتا رہا, آرمی چیف سے ریکویسٹ کرتا رہا کہ انکوائری بٹھائیں, پتہ چلیں کہ وہ چیز کیا تھی. جب DGANF میرے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا ہے, لیگل ٹیم ان کی تمام ثبوت ساری چیزیں ہیں, ان کی لیگل ٹیم عدالت میں کیس لڑ رہی ہے. دیکھیں, یہ لوگ بینیفیشری ہیں,
ان میں اگر آج رانا ثناء اللہ صاحب میں ذرا اخلاقی جرت ہو تو وہ بتائیں قوم کو. نہیں انہوں نے بتایا ہے, بتا دی ہے نا, انہوں نے بتایا کہ میں نے جنرل باجوہ سے یہ کنفرنٹ کیا, مجھے بھی بتایا انہوں نے. تو مجھے بتائیں پھر اس میں شہریار افریدی اور عمران خان کدھر آگے؟ تو اس میں شہریار افریدی صاحب کو اس وقت ذرا احتیاط کرنی چاہیے. ایک منٹ, شہریار افریدی اور عمران خان صاحب کو کیبنٹ کو تمام ثبوت ڈی جی این ایف نے دیے تھے, وہ تمام ثبوت عدالت میں نہیں دیے نا, یہی تو سوچ ہے. کیوں نہیں دیے؟ ہمیں جب دکھا دیے وہ تمام وہ ٹیلی فون نمبرز, وہ تمام چیزیں, اس میں تصویریں, وہ تمام ڈیٹیلز, وہ ویڈیو کیوں نہیں دی انہوں نے؟ یہ اب آپ کو سبق سیکھنا چاہیے نا ان سے. میں نے تو سیکھا ہے, ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا, قسمیں کھا کے, کلمے پڑھ کے, درود شریف پڑھ کے, کوئی کسی بات پہ بات جس کی آن بہاف پہ تھی, جنرل باجوہ کی تھی نا, جس کے بہاف پہ تھی. بھائی نام لینا کیوں نہیں لیتے آپ؟ مجھے اخلاقی جرات ہے, مجھے جو چیز ڈی جی اے این ایف نے دی, جو ہم نے آگے پارلیمنٹ کیبنٹ میں پیش کی, پرائم منسٹر صاحب کو پیش کی, میں جو مجھے ڈی جی اے این ایف نے دی, مجھے نہیں پتا کہ اس میں باجوہ یا کوئی اور. چلیں اس بات کو چھوڑیں, یہ بتائیں کہ ایک بڑا اہم سوال ہے, آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر سکتی ہے؟ پارلیمان کے خلاف کیسے نہیں کر سکتی توہین عدالت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ نے لیجسلیشن پاس کی ہے نا, تو جو لیجسلیٹو بزنس ہے, جو فلور آف دا ہاؤس پہ بات ہو رہی ہے, اس میں آپ کو کس طرح کنٹیمپٹ لگ سکتا ہے؟ تو ہمیں تو کسی کا ڈر نہیں. کوئی بات نہیں, رب کا تو ہے نا, رب کا ہی ڈر ہونا چاہیے, رب کا تو ہے نا, رب کا ہی ڈر ہونا چاہیے. آج ایم کیو ایم ان کی الیف پارٹی ہے, ان کے اپنے ایم این ایز پی ایم ایل این کے پیپلز پارٹی کے سر ہلا رہے تھے, ڈسٹریکٹڈ. ہم لابیز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, تھرڈ ٹرم میں لوگوں کو جانتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, حامد میر صاحب, پارلیمان سے مذاق نہیں ہونا چاہیے. عوام کی امنگوں کا یہ سرچشمہ جو ہے, اس کو آپ نے اس کی بے توقیری کی ہے, آپ نے سپریم کورٹ کی بے توقیری کی ہے. پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی دجیاں 99 ناموں کا ذکر تو کر رہے ہیں, تو آج میں ان سے پوچھتا ہوں 99 ناموں پہ اللہ کا نام لے کے آپ کہیں کہ آپ فارم 47 کے بینیفیشری نہیں ہیں؟ پلیز آپ نہیں, دیکھیں نا, دیکھیں رول جب ہے سب کے لیے, انہوں نے سٹارٹ کیا نا, ان کے لا منسٹر نے سٹارٹ کیا, یہ اسی پارٹی سے ہیں. آپ نے مجھے علی امین سے پوچھا, آپ نے مجھے اسد کیسر صاحب کے حوالے سے پوچھا, آپ نے مجھے حماد اظہر صاحب کے حوالے سے پوچھا. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ حلف اور چھوڑے, دل پہ ہاتھ کہیں کہ یہ جی ہوا کی جیتے ہوئے, یہ جو بات کر رہے ہیں نا وہاں پہ, نہیں یہ جو بات کر رہے ہیں آپ جیتے ہوئے, وزیر قانون کی جو بات کر رہے ہیں, میں تھوڑا سا اس سے پچھلا بھی کلپ اگر چلائیں, اگر اس سے پچھلا کلپ چلائیں, تو ایکچولی جو بات شروع کی تھی وہ اس سائیڈ آف دا علی محمد خان صاحب نے, علی محمد خان صاحب نے کی, اور انہوں نے کہا, دیکھیں یہ بڑا لائٹلی اس پارٹی کا وتیرہ ہے, معذرت کے ساتھ یہ بہت لائٹلی کہتے ہیں اللہ کے 99 نام لکھے ہیں, ہم یہ ہے وہ ہے. مطلب آپ سیاسی حوالوں سے وہاں پہ بیٹھ کے, معذرت کے ساتھ, سارے اتنے گناہگار ہیں, مطلب میں بات کرتا ہوں کہ آپ اس میں سیاست نہیں, اس میں سیاست کو تو نہ لے کے آئے نا, اللہ کا نام لے کے پھر آپ سیاست بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں. آپ 78 سیٹیں اٹھا کے لے گئے ہیں, چور دروازے سے پارلیمان میں آئے ہیں, آپ ظلم اور بربریت کا حصہ بن رہے ہیں, آپ اگلوں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں, بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں, قوم کو رسوا کر دیا مہنگائی میں, ڈبو دیا, لوگ مر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. 18 کا بھی پوچھ لیں, 18 میں کس طرح یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پارٹی کس طرح اقتدار میں آئی تھی. کہ 2018 میں جہاں تک میری سوچ ہے, ہم اپنی محنت سے اور اپنی کوشش سے اوپر آئے. اچھا, کیونکہ میں نے اس الیکشن کو کور کیا براہ راست, میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ وہ فیئر الیکشن نہیں تھا. آپ کی سوچ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. کیونکہ پارلیمنٹ میں جو وزیر قانون صاحب اور علی محمد خان صاحب کے درمیان بحث ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ کے جو نام پارلیمنٹ کی چھت پر آویزہ ہیں اس کے حوالے سے, تو ایسے ہی ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کو حاضر ناظر جان کے آپ کیا کہتے ہیں. تو میں نے بھی بریک سے پہلے کہہ دیا کہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ فیئر نہیں تھا, اور 2024 کا بھی جو ہے وہ فیئر نہیں تھا. لیکن پاکستان میں حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی الیکشن فیئر نہیں تھا. لیکن آج بیرسٹر گور خان صاحب جو چیئرمین ہے تحریک انصاف کے, وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ ذرا سنیں. یہ آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور ڈگری کو سیٹ اسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے ہیں, اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. کل آپ نے عوام کی جمع غفیر دیکھ لیا ہے, اور یہ حکومت کے لیے نشان عبرت بنے گا. بہتر ہے شہباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو, طریقہ سن لے, فون کر کے راستہ پوچھ لے, جانا پھر کس طریقے سے. عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے.
اچھا میں اس معاملے میں بنگلہ دیش کو نہیں لانا چاہ رہا، لیکن عقیل صاحب آپ کو بیرسٹر گوہر صاحب کی بات سے کیا لگ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ شاید جو ترمیم آج ہم نے پاس ہوئی ہے اکثریت سے، اس میں شاید کوئی الٹرا وائرس ہے کانسٹیٹیوشن کی پروویژن سے یا تصادم میں ہے آئین پاکستان کے ساتھ، لیکن میں نے آپ کو واضح طور پہ بتایا کہ آئین پاکستان کے ساتھ کوئی ایک تینوں ترامیم میں سے کوئی ایک بھی ترمیم اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو آئین پاکستان میں درج نہیں ہے یا الیکشن ایکٹ میں درج نہیں ہے۔ ہاں جس قسم کی تشریح کی گئی عزت مآب جج صاحبان کی طرف سے جو میجورٹی ڈیسیجن آیا، میں تو وہ تمام تر شکیں ڈھونڈتا رہا ہوں، مجھے تو آئین پاکستان میں وہ نہیں ملی جو ان کے کیس کو سپورٹ کریں، جو تیسرا ایک فریق تھا۔ صرف ایک شک ملتی ہے 187 اور اس میں کمپلیٹ جسٹس کا کہا گیا ہے، اور وہ کمپلیٹ جسٹس نظریہ ضرورت کے تحت تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ عدالتوں کو آئین اور قانون کے تحت اور تابع کام کرنا ہے، اور مجھے تو کوئی شک نہیں ملی۔ لیکن یہ شکیں کسی کوئی ایسی شک آئین اور قانون کی موجود نہیں ہے جس کے تصادم میں یہ لائی گئی۔ اچھا اب اگر آپ عدالتوں کو آئین اور قانون کے تابع ہو کے کام کرنا ہے، اور ان کو کس کے تابع ہو کے کام کرنا ہے، اور یہ کس کے تابع ہو کے کام کر رہے ہیں؟ جس کے تابع آپ کی حکومت کام کرتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ سول ملٹری ریلیشن ایگزمپلری ہونے چاہیے۔ میں اس طرف گیا ہی نہیں، میں نے نام ہی نہیں لیا یار، آپ کو نام ہے، مجھ کو تو مورل کریج ہے نا، میں تو نام لے سکتا ہوں۔ اچھا دیکھیں جی حامد میر صاحب، سول ملٹری ریلیشن ایگزمپلری ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان فروشی نہیں ہونی چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، ضمیر فروشی نہیں ہونی چاہیے۔ میں پارٹی میں، آپ شروع سے جانتے ہیں، کچھ آوازیں ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ ایک چیز پہ کہ خان صاحب عوام عوام عوام۔ میں آج مجھ میں یہ مورل کریج ہے، پی ٹی آئی اب بنی ہے پارٹی، اب بنی ہے، بالکل میں یہ کہتا ہوں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کی اپنی مورل کریج، مورل سٹرینتھ، اور سب سے بڑھ کر اس کی جو کمٹمنٹ ہے اور اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، دیٹ ول ڈیسائیڈ دی فیٹ۔ میرا سوال سن لیں جی، ابھی بھی آپ کو ساری امیدیں سپریم کورٹ سے وابستہ ہیں کہ سپریم کورٹ آپ کو انصاف لے کے دے گی، تو کہاں جائیں؟ ایک منٹ، انصاف لینے کے علاوہ کدھر جائیں؟ تو پھر یہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں ہم اسلام آباد آئیں گے، ہم اڈیالہ جیل جائیں گے؟ ہم نے یہ کہا ہے، ہمیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دے دی تھی نا ترنول کی، ایٹ دی 11th آور، جب بالکل ایٹ دی ورج انہوں نے سب کچھ سبوٹاج کر دیا کہ اجازت نہیں دی۔ کتنا کرٹیسزم ہوا۔ اچھا ایک منٹ جی، کتنا کرٹیسزم؟ حامد میر بھائی خدا کے لیے کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، ہم ہر چیز قانون اور آئین کے دائرے میں کر رہے ہیں، اسی لیے 1 سال سے میرا لیڈر 8/7 کے ڈیتھ سیل میں، اس کے ساتھ یہ جو ظلم کر رہے ہیں، بھابھی کے ساتھ، بشرا بی بی کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، اسیران کے ساتھ جو کر رہے ہیں، ممبران کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں۔ ایک آخری سوال میں نے کرنا ہے عقیل صاحب سے، چھوٹا سا جواب دیجیے۔ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ دوبارہ تحریک انصاف کو ریلیف دے دیتی ہے، پھر تو ان کو ریزرو سیٹیں دے دیں گے آپ؟ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ اچھا تب کی تب دیکھی جائے گی، اور ہم انشاءاللہ لے کے رہیں گے۔ اچھا آپ لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اتنا ہی عرض کروں گا کہ آج جو قومی اسمبلی اور سینٹ نے جو بل منظور کیا ہے، اس بل پر تحریک انصاف کا ایک اپنا موقف ہے، مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے، لیکن یہ آپ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے اپنے اپنے سیاسی مفادات ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں پاکستان جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتا کہ آپ کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑیں۔ لیکن اگر آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں تو لڑتے رہیں، لیکن اس سے پاکستان کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔